बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नियो न्यूज़ की खसूसी नशरियात हुसैन सबके हैं में मैं हूँ आपके साथ नबीहा एजाज। आज नवी मुहर्रम का दिन है। आज का दिन हमें मैदान करबला में दी गई शहादत और हुए मसाइब और जुल्मों सितम की दास्तान एक मर्तबा फिर से याद कहलाता है, जिसकी गूंज सदियों तक ता क़यामत तक रहेगी। आज के दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला में शहादत दी। ये शहादत का वाक़या ना सिर्फ आलमे इस्लाम बल्कि मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के लिए एक कर्बनाक वाक़या है। इमाम अली मकाम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने आज के दिन कुर्बानी का नजराना पेश करके बता दिया कि दीन के बुनियादी इक़दाम और सच्चाई के इजहार के लिए आपने अपने प्यारों अहले बैत की जानों का जो नजराना पेश किया, वो मैदान करबला की तारीख में एक नया बाब, एक ऐसा बाब है जिसकी कोई नज़ीर हमें नहीं मिलती है। आपने ज़बरदस्त तहम्मुल और बुर्दबारी से तमाम मसाइब का सामना किया और बता दिया कि दीन इस्लाम का असल नमूना क्या है। आपने अपना सर कटाकर अपने नाना जान की हुर्मत को बचा लिया, दीन इस्लाम को बचा लिया। आज के दिन की हिस्ट्री और तारीख पर रोशनी डालने के लिए जो उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती हूँ। हमारे आज के पहले गेस्ट स्कॉलर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मोहम्मद तकी मेहदी साहब, जबकि कलाम के लिए हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में होंगे शहबाज कमर फरीदी और अमीर शौकत अली। शाह साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अलबत्ता कि वक्त इतना कम है कि अगर जिक्र किया जाए मैदान करबला के मसाइब और इन पूरे वाक़यात का तो मेरे ख्याल से सदियां ही दरकार होंगी, लेकिन वक्त फिर भी मुकम्मल नहीं होगा। मैं चाहूँगी कि इस नशरियात का, आज के दिन के नशरियात का आगाज़ हम इमाम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब यकीनन इस कदर ज़्यादा हैं कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, मैं किसको तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। वक़्त बहुत मुक़स्सर होता है और इंसान हैरान होता है कि हर ही फ़जीलत इतनी अहमियत की हामिल है और इस कदर अपने अंदर एक उलूम मार्फत का समंदर समाये हुए होती है कि इंसान उससे मैं समझता हूँ एराज़ कर नहीं सकता। तो भर कैफ़ इंशाअल्लाह कोशिश करें जितनी बातें हो सकती हैं इस मुख्तसर से वक़्त में। और यकीनन ये वो मुअत्तर तरीन शख्सियत हैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, जिनका ज़िक्र पाक और ज़िक्र खैर करना मेरे लिए तो सच्ची बात बहैसियत एक मुसलमान यूँ है कि ज़िंदगी की जो सुबह और शामें नवासे रसूल और खानवादा नबूवत के इस चश्मो चराग के ज़िक्र में सर्फ हो जाती हैं, वो ज़िंदगी का हासिल और सरमाया बन जाती है। शायर ने सच कहा था, जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। तो बिलाशुबा बहैसियत मुसलमान उनका ज़िक्र खैर करना ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा ईमान है, हमारा दीन है। इसलिए कि अल्लाह खुद कुरान पाक में उनका ज़िक्र खैर कर रहा है, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इस आया मुबारका की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती इमाम हुसैन के ज़िक्र के बगैर। कुल तालो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते हैं फमन हाजका फी मिन बाद मा जाका मिन इल्म फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लनतुल्लाहिल काज़िबीन। इस आया मुबारक जो आया मुबाल्ला है, इसकी तफसीर बयान करते हुए मैं समझता हूँ उतनी देर तक ये समझ नहीं आ सकती जब तक हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र खैर नहीं होगा। तो बिलाशुबा कुरान पाक में अल्लाह ने उनको बयान किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे महबूब पे दुरूशी पढ़ो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लम कैसे पढ़े, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह। तो आप फरमाते हैं फ़क़ूल, इस तरह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। आले मोहम्मद के बगैर दुरूद शरीफ नहीं होता, याद रखिए। जिस दुरूद में आले मोहम्मद का जिक्र नहीं है वो दुरूद नहीं है। अल्लामा सनानी रहमतुल्लाह अलैह ने
سبل السلام میں بڑی وضاحت کی ہے اس معاملے میں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں یا اہل البیت، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تم کتنی عظیم شان والے ہو. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پہ درود شریف پڑھو. صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کیسے درود شریف پڑھیں آپ پر؟ تو آپ فرمایا قولوا، اس طرح پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور آگے فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. علامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ سبل السلام میں فرماتے ہیں جس درود شریف میں آل محمد کا ذکر نہ ہو وہ درود نہیں ہوتا. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ پڑھتے ہیں اس کی انہوں نے تردید کی. فرمایا پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک وآلہ کا ذکر نہیں ہوگا یہ درود مکمل نہیں ہوگا. تو یقیناً نبی پاک میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں آل مصطفیٰ میں اگر امام حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو اس آیت کی تفسیر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو امام حسین وہ ہے، حضرت سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب پیدا ہوئے نا امام حسین، فدعانی رسول اللہ، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور مجھ سے فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام تجویز کیا تھا حمزہ، حضرت امام حسن کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام میں نے تجویز کیا تھا جعفر اس کے چچا کے نام پر. بڑے بیٹے کا نام میں نے اپنے چچا کے نام پر، دوسرے بیٹے کا نام میں نے حضرت جعفر طیار جو حضرت امام حسین کے چچا ہے ان کے نام پہ میں نے تجویز کیا. لیکن اللہ کے رسول نے مجھے بلا کے فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے اللہ نے حکم دیا، اللہ نے، کہ میں ان کے نام بدل کر کیا رکھوں. امام حسن کا نام امام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں اس سے پہلے کسی کے بھی نام نہیں تھے. یہ کہ میں عرض کرنے لگا ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام گزرے. ان کی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں حجب اللہ ہذین الاسمین عن ان یسمى بہما حتی سمى بہما نبی السلام ابنہ علیہم السلام. اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا ہوا تھا حسن حسین کے ناموں پر. حجب اللہ کا ترجمہ ہے اللہ نے ان دو عربی ناموں کے باوجود کہ عربی تھے، عرب کا علاقہ تھا، اللہ نے کسی کو یہ نام رکھنے کی توفیق نہیں دی، چھپا کے رکھے. کسی نے اپنے بیٹے بھتیجے پوتے نواسے کا، کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی، چھپا کر رکھے. سب سے پہلے اس تاریخ انسانیت میں اللہ نے یہ نام رکھوائے تو سیدہ فاطمہ کے جو راج دولارے ہیں ان کے نام، بڑے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین رکھوایا. اللہ اکبر. اور یہ کربلا کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے یزید سے پہلے یہ یزید نام عرب میں بڑا معروف تھا. عرب یعنی صحابہ کرام، بعض صحابہ کے نام یزید ہے، لیکن کربلا کے بعد اور حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا. یزید سے پہلے یزید تھے، لیکن یزید کے اس کردار سے اور امام حسین کی قربانی سے دنیا میں یہ منظر دیکھا جا رہا ہے کہ آج آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں وہاں آپ کو سینکڑوں حسین، محمد حسین، نذیر حسین، منیر حسین اور حسین کے نام کے سینکڑوں لوگ ملیں گے ایک ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں. لیکن یزید کے نام کا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ نام ہی دنیا سے اس کی نحوست کی وجہ سے متروک کروا دیا. تو یقیناً یہ امام حسین کے فضائل و مناقب ہیں کہ اللہ نے ان کا نام خود رکھوایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی خود دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے خود عقیقہ کروایا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کی جو محبت کی مثال ملتی ہے امام حسین علیہ السلام سے، میں چاہوں گی کہ اس پر بھی جو ہماری تاریخ ہے، یہ جو بے شمار واقعات ہیں، ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں. اور خاص کر مولانا صاحب سے میں پوچھوں گی، بریک پر بھی ہمیں جانا ہے، کہ جو مدینے سے مدینے تک کا سفر رہا اس پر روشنی ڈالیں گے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے کلام سنتے ہیں شہباز قمر صاحب سے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے کلام کے بعد تو گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. جی. زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں، خدا کے اس جہان میں با خدا حسین ایک ہے، ایک ہے با خدا حسین ایک ہے. زمین و آسمان میں، خدا کے اس جہان میں با خدا حسین ایک ہے، ایک ہے با خدا حسین ایک ہے. حسین سے
حسین سے قرآن ہے، مسجدوں میں جا کے سن، حسین سے اذان ہے، ناز میں نیاز میں، ناز میں نیاز میں، عشق کی نماز میں، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، زمین و آسمان میں، خدا کے ہر جہان میں، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے۔ ہر حسین سے حسین کون ہے؟ حسین ہے۔ ہر حسین سے حسین تک کون ہے؟ حسین ہے۔ حسن کا جانشین کون ہے؟ حسین ہے۔ ہر نبی کا ہے صدا، ہر نبی کی ہے صدا، ہر نبی کی ہے صدا، ہر ولی نے کہہ دیا با خدا حسین ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے۔ نبی کا خون بھی ہے یہ، علی کا خون بھی ہے یہ، نبی کا خون بھی ہے یہ، علی کا خون بھی ہے یہ، فاطمہ کی جان کا سنو سکون ہے بھی یہ، گلشن رسول میں، گلشن رسول میں، آنگن بطول میں، با خدا حسین ایک ہے، ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، زمین و آسمان میں، خدا کے اس جہان میں، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے۔ نشریات میں گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا محمد تقی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جو کربلا کا آغاز ہوتا ہے وہ مدینے چھوڑنے سے ہوا، یہ آغاز امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ سوال اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑا ہے مولا حسین نے مدینہ؟ اس کا جواب خود امام علی مقام نے اپنے جواب میں دیا ہے کہ جب حاکم مدینہ ولید نے امام کو دربار میں بلایا اور کہا کہ مجھے یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے بیعت لے لوں، اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یزید کہے گا اس کے مطابق حسین بھی عمل کریں گے، تو اس موقع پر امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہو میرا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، نبوت کے گھرانے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا ہے، وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے یہاں آنا جانا کرتے ہیں، وَمَعْدِنَ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کانے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یزید کا تعارف کروائے، یزید کو پہچانو وہ کون ہے؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ شَارِبٌ بِالْخَمْرِ، اور پھر فرماتے ہیں مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، پہلے یزید کا تعارف کروائے، یزید کو پہچانو،
اگر چھپایا جا رہا ہے کہ یزید کی شخصیت کیا ہے تو میری زبان سے سن لو. یزید علل اعلان فسق و فجور کرنے والا ہے. یزید علل اعلان بے گناہوں کا قتل کرنے والا ہے. یزید علل اعلان شراب نوشی کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ اگر کوئی کافر یہ کام کر رہا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, اس کے یہاں شاید ہو سکتا ہے کہ چیزیں حلال ہوں, لیکن مسلمان بننے کے بعد, خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد, حاکم مسلمین ہونے کے بعد اگر کوئی یہ مسلمانوں کا حاکم یہ کام کرے گا تو مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اس جملے کے اندر صرف امام نے یہ نہیں فرمایا, بہت خوبصورت نقطہ ہے اس کے اندر, یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی, رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا جو مجھ جیسا آتے رہے گا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ سب کے لیے پیغام دے دیا. اور پھر جب مدینہ چھوڑا ہے تو اس وقت یہ پیغام دیا ہے کہ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي محمد اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی محمد وابی علی بن ابی طالب. فرماتے کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حکومت چاہ رہا ہوں. باقاعدہ جملے امام میں بیان فرمایا, چونکہ شاید جانتے تھے کہ اس شہادت کے بعد لوگ یہ والی باتیں بھی کھڑنا شروع کر دیں گے کہ حسین حکومت چاہ رہے ہیں. اور اس بات کے جواب کے اندر یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر امام حسین حکومت چاہ رہے ہوتے بفرض محال تو اپنے ساتھ مردوں کو لے کے نکلتے, کیونکہ جنگ کے اندر لشکر لے کے نکلتے, اور لشکر اگر تیار کرنا چاہتے تو کوئی مشکل نہیں تھی ان کے لیے, لیکن اپنے ساتھ خواتین کو لے کر جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ امام جنگ کے ارادے سے نہیں جانا چاہتے, بس یہ اپنا اعلان برات کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس سے بیعت نہیں کر سکتا, میں ہاتھ نہیں دے سکتا یزید کے ہاتھ میں. اس لیے وہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ میں نہ حکومت کے لیے نکل رہا ہوں, نہ کسی پر ظلم ڈھانے کے لیے نکل رہا ہوں, نہ کسی تخت و تاج کے لیے نکل رہا ہوں. پھر میں کیوں نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں چاہتا ہوں کہ نانا کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی اصلاح کرو. پھر آگے شاہ فرمائیں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں, نہیں عن المنکر کروں, واسیر بسیرت جدی محمد وعلی بن ابی طالب, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کروں. تو اپنا پورا موقف امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور پھر مدینہ چھوڑا ہے. یہ روانگی سے پہلے سارا موقف سامنے آ جی گیا. بالکل. اور اس کے بعد جب مدینہ چھوڑا ہے تو کوئی معمولی یہ واقعہ نہیں ہے, کیونکہ اسی مدینے کے اندر پیغمبر اکرم موجود ہے, اسی مدینے کے اندر قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ موجود ہے, اور اسی مدینے کے اندر قبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکل جانا, اس ملک سے ہم نکالنا چاہتے ہیں, تو اگر انسان گھر والوں کے ساتھ ہو تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا, یا گھر والوں کے ساتھ نکلنا پسند کرتا ہے اور جن کی قبریں موجود ہوں ان کے ساتھ کیسے انسان جا سکتا, یا پھر یہ کہ جانے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن امام علی مقام کے لیے مدینہ جو رسول اللہ کا شہر تھا وہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ مدینہ چھوڑنے پر حسین ابن علی مجبور ہو جاتا ہے. اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے کہ اگر مدینہ نہیں چھوڑتے تو وہیں پر ہی امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا, مکہ نہیں چھوڑتے تو وہیں پر ہی شہید کر دیا جاتا, اور تلواریں لے کر آئے تھے حاجی. اسی لیے امام علی مقام میں بیان فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی حرمت پامال ہو, میں نہیں چاہتا کہ مکہ کی حرمت پامال ہو, اسی لیے انہوں نے شہر چھوڑا اور پھر کربلا بسائی. اور شہر چھوڑنے کے بعد سے ہی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور لیکن یہ بھی عرض کریں گے کہ اگر شہر نہ چھوڑتے تو نقشہ اور بھی زیادہ سنگین ہوتا, پھر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. کم از کم اس سفر کے اندر یہ موقف سامنے آ گیا کہ حسین ابن علی الگ ہیں اور یزید ابن معاویہ وہ الگ ہیں, یہ دونوں الگ الگ کردار کے نام ہیں. اس لیے اس سفر کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہوئی, اور ایسے ایسے اصحاب جمع ہونا شروع ہوئے, انصار جمع ہونا شروع ہوئے, اور پھر جا کر کربلا بسی ہے. اور باقاعدہ امام علی مقام کے یہ جملے بھی ہیں کہ میں نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, یہ اسی وجہ سے تاکہ اس کی حرمت بچ جائے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن شہروں کی امام حسین نے حرمت بچانا چاہی تھی, یزید نے نہ صرف امام حسین کی حرمت کو پامال کیا بلکہ بعد میں جا کر مدینے پر بھی حملہ کیا, مدینے پر بھی حملہ کیا ہے, اور مدینے کو مباح قرار دیا تھا 3 دن کے لیے, اس میں مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. اور یہ مدینہ تو رسول ہے کہ جس کو حلال قرار دیا یزید نے. اس کے بعد پھر مکے پر بمباری ہوئی, مکے کو تہس نہس کیا کہ نعوذ باللہ, اور تخریب کعبہ ہوئی ہے. تو امام علی مقام نے گویا اپنا پورا موقف واضح کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کام مسلمانوں کے درمیان نہ ہو, ایسا اختلاف پیدا نہ ہو, لیکن کوئی چارہ نہیں ہے. یہ یزید کا کردار اتنا برا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آل رسول کو ختم کرنا چاہتا ہے بلکہ مدینہ تو رسول کو ختم کرنا چاہتا ہے,
بلکہ بیت اللہ کی حرمت کبھی اس سے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈفرنس ہمیں سامنے رکھ دیا ہے امام حسین نے کربلا کے واقعے کے اندر، کہ واضح ہو گیا ہے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے۔ اگر کوئی خلافت کے لباس میں، کوئی اقتدار کے لباس میں، کوئی اور کسی لباس کے اندر، کوئی اور کسی لقب کے ساتھ آ کر تغییر پیدا کرنا چاہتا ہے شریعت کے اندر، تو یاد رکھیے ہم اس کے چہرے کو آشکار کریں گے کہ اس طرح سے کبھی بھی دین اسلام کا نام روشن نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ آباد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ آباد، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ آباد، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی۔ یہ جملہ سننے کا ہے، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ آباد۔ خود یزید کا بیٹا بھی تبدیل ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے باپ کی یہ تخت و تاج نہیں چاہیے، چونکہ 2 ہی سال کے بعد یزید بھی واصل جہنم ہو گیا، اور کیسے ہوا اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں گیا اور کہاں ختم ہو گیا، اور جن کے لاشیں کو وہ پامال کرنا چاہتا تھا، نام کو مٹانا چاہتا تھا، آج ان کا روزہ آباد ہے، اور اتنے زائرین، اتنے عاشقین کربلا کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ پروردگار کا نظام ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، پروردگار کا نور بجھنے والا نہیں ہے، چاہے یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ سارے اسباب بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے یہ قدم اٹھایا اور واضح کیا کہ یزید کو انسان پہچانے۔ یہ اسباب کا ذکر ہم نے کیا، مدینہ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی، یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ امام حسین علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ اسباب کی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، اور اس کے بعد ہم جو سفر میں جو اب دشواریاں آتی ہیں یا جو مصائب آتے ہیں یا جو تکلیف آتی ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، تنہا چل رہے ہیں، سفر پر ہیں، اس پر جب ہم شاہ صاحب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو بھی کریں گے، روشنی ڈالیں گے، لیکن بریک سے پہلے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ امیر شوکت علی صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ بریک پر جانے سے پہلے کی سنا حال بے تقصیراں دا، او کی سنا حال بے تقصیراں، بھولنا نہیں احسان زینب دے امیراں دا، کی سنا حال بے تقصیراں دا، دین اسلام جو تاثیر شام زینب دی تقریر، دین اسلام جو تاثیر شام زینب دی تقریر، او جوندا غازی من پوندا تقریراں دا، کی سنا حال بے تقصیراں دا، شکل حسین دی زیور پائے، او تینو کیڑا رب سمجھاوے، او تیرا دین بچا گیا شور زنجیراں دا، کی سنا حال بے تقصیراں دا، رل گئی زینب درداں ماری، اور رات روے بیمار مہاری، رل گئی زینب درداں ماری، رات روے بیمار مہاری، او قرضہ چڑھ گیا ویراں تے ہمشیراں دا، کی سنا حال بے تقصیراں،
नेज़े चढ़िया सवार नबी दा, चैन अली दा करार नबी दा। नेज़े चढ़िया सवार नबी दा, चैन अली दा करार नबी दा। उड़ गया रंग कुरान दिया तफसीरां दा, की सुनावा हाल बेतकसीरां दा। भुलना नहीं एहसान जनब दे अमीरां दा, की सुनावा हाल बेतकसीरां। प्रोग्राम में गुफ्तगू को एक मरतबा फिर से नशरियात में आगे बढ़ाते हैं, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जनाबे हुर से मुतल्लिक, और जो एक सफ़र में जो मुश्किलात या मसाइब आते हैं उस पर मौलाना साहब रोशनी फरमा रहे थे। मौलाना साहब बताइएगा कि जनाबे हुर को जब आली मकाम ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने दावत दी, तो क्या ये दावत जो थी ये अमूमी दावत थी, और जवाब जो है वो किस तरह से आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस सफ़र में एक तो अमूमी पैगाम तो दिया कि मैं किस लिए बाहर निकल रहा हूँ, किस लिए मैंने मदीना छोड़ा है, किस लिए मक्का छोड़ा है, और नाना की उम्मत में इस्लाह करने की खातिर मैं चल रहा हूँ। कुछ अफराद वो थे कि जो उनके साथ होते रहे, लेकिन कुछ अफराद को बतौर ख़ास बुलाया है इमाम हुसैन ने, और कुछ ने मुस्बत जवाब दिया, कुछ ने मुतवस्सित जवाब दिया और दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, और कुछ ने भरपूर तरीके से उसमें शिरकत की है। मैं तीनों मिसालें आपकी कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर उमर साद जो कमांडर चीफ था पूरे लश्कर का, उसको कई मरतबा इमाम हुसैन आकर बुलाते रहे और कहते रहे कि देखो ये चीज़ ऐसी है कि जिसके बाद तुम्हारे लिए आक़िबत बहुत ख़राब है, तुम्हारे लिए जहन्नम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरे नाना तुम्हारी शफाअत करें तो यहाँ से तुम जगह छोड़ दो, फिर चाहे मेरा साथ ना भी दो, तुम्हें अपनी जान नहीं देनी है। अगर मेरा कत्ल नहीं करते हो तब भी तुम्हारी शफाअत हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे मुल्क राय की हुकूमत मिलेगी। और पूरा एक उसका शेर है, जब इब्ने ज़ियाद ने ये सोचा था कि उमर इब्ने साद को बनाया जाए कमांडर चीफ, तो उमर साद ने पहले ये कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बनूं और हुसैन इब्न अली का मुकाबला करूं या नहीं करूं। तो उसी शक और तरदीद की कैफियत में उससे कुछ अशार पढ़े थे, और ये कहा था कि अला इन्नमद दुनिया बिखैरिन मुअज्जल फमा आक़िलन बाअल वजूद बिदैन यक़ूलून इन्नल्लाह खालिक़ु जन्नतिन व नारिन व ताज़ीबिन व गुल्ल यदैन फ़इन सदक़ू फ़ीमा यक़ूलून इन्ननी अतूबु इलर रहमान मिन सनतैन व इन कज़बू फ़ुज़ना बिदुनिया अज़ीमा व मुल्किन अक़ीम दाइमिल हिजलैन। ये उमर साद जो शक और तरदीद के साथ कह रहा है, वो अपने घर के अंदर अपने भतीजे के सामने, अपने भांजे के सामने कह रहा था। कहता है कि देखो बात यह है कि अगर हुसैन इब्न अली को कत्ल करने की बात है वो तो बहुत बड़ा जुर्म तो है, लेकिन दुनिया ऐसी चीज़ है ना जो मुझे अभी मिल रही है, ये हुकूमत मुझे अभी मिलने वाली है। आखिरत को किसने देखा है? ये उमर साद की जुमले, अला इन्नमा दुनिया बिखैरिन मुअज्जल फमा आक़िलन बाअल वजूद बिदैन। कोई अक्लमंद इंसान ऐसा देखा है जो नक़्द को छोड़ दे और उधार पर भरोसा करे। फिर कहता है यक़ूलून इन्नल्लाह खालिक़ु जन्नतिन व नारिन व ताज़ीबिन व गुल्ल यदैन। ये तो लोगों ने कहा है कि खुदा ने कोई जन्नत बनाई, कोई जहन्नम बनाई, हथकड़ियाँ बनाई, अजाब बनाए। फ़इन सदक़ू फ़ीमा यक़ूलून, अगर ये लोग अपनी बात में सच्चे भी निकले और वाक़ई कोई जन्नत भी हुई, अब मैं क्या करूँगा? इन्ननी अतूबु इलर रहमान मिन सनतैन, मैं करबला के बाद मरने से 2 साल पहले तौबा करूँगा और फिर मरूँगा। इस तरह मुझे दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। ये देखें, ये बहुत सारे अफराद का ये ख्याल होता है कि हम आखिर में तौबा कर लेंगे। अगर तौफीक तौबा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी के पास गारंटी है कि मैं यहाँ से निकलूंगा मुझे जिंदगी मिलेगी या मुझे मौत आ जाएगी? किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हर कदम इंसान का हक के रास्ते की तरफ होना चाहिए। तो उसने कहा और अगर ये झूठे निकले और कुछ भी नहीं हुआ आखिरत के अंदर तो फुज़ना बिदुनिया अज़ीमा, मुझे तो अजीम दुनिया मिल गई और मेरे तो ऐश हो गए, कम से कम दुनिया तो मुझे मिल गई। आवाज़ गैबी आई, रिवायत का जुमला ये है कि आवाज़ गैबी उसके कानों में आई, वला तहसबन्नल्लज़ी या अख़सरल वरा तफूज़ु बिही बअद क़त्ल हुसैन। ए कायनात में सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले, खबरदार ये ख्याल न करना कि हुसैन इब्न अली को शहीद करने के बाद तो कामयाब हो सकेगा।
اور تاریخ یہ کہتی ہے نہ اس کو دنیا ملی نہ ہی اس کو آخرت ملی، کیونکہ دنیا میں بھی جو اس کی ملک رہ کی حکومت تھی، جو تہران کی حکومت یا اس زمانے کا جو ایران افغانستان کی حکومت تھی جس کو وہ چاہتا تھا، وہ بھی حکومت بھی نصیب نہیں ہوئی، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ تو کچھ ایسے تھے جن کو بار بار دعوت دیتے رہے، ان کا یہ جواب تھا۔ کچھ ایسے تھے جن کا درمیانی جواب تھا، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو جہاں پر امام کا خیمہ لگا تھا اس کے قریب اس کا بھی خیمہ لگا تھا، امام نے دعوت پیغام کیا، پہلے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر امام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، میرے پاس بہترین گھوڑا موجود ہے، اس گھوڑے پر جب میں سوار ہوا ہوں تو میں نے دشمن کو پا لیا ہے، اور دشمن سے جو فرار اختیار کرتا ہوں تو وہ مجھے نہیں پا پایا، اور میرے پاس ایک تلوار بھی ہے، یہ بھی بہترین تلوار ہے، اس سے میں نے بہت سو کو قتل کیا ہے، یہ دونوں آپ کے حوالے ہیں، یہ میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں اپنی جان نہیں دے سکتا، میں اپنے گھر والوں کو اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اپنی بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا، میں اپنے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا۔ امام نے اس وقت ایک اور جملہ اس موقع کے لیے ارشاد فرمایا، جو لوگ درمیانی راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس طرف جانا چاہتے ہیں نہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا اگر تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تمہاری تلوار چاہیے، مجھے یہ چیزیں لے کر اپنی جان تھوڑی بچانی ہے، مجھے تو جانا ہی قربان ہونے کے لیے ہے، یہ دے کیوں رہے ہو مجھے؟ تو جانا قربان ہونے کے لیے، بس مجھے ساتھی اس لیے چاہیے تاکہ واقعہ آشکار ہو جائے کہ کتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے، اس میں مجھے افراد کی ضرورت۔ تو اس کا اس طرح سے جواب تھا۔ اور ایک ایسا بھی ہے کہ جن کو خط لکھ کر باقاعدہ بلایا ہے، جن کا نام جناب حبیب ابن مظاہر ہے، امام حسین نے جب ان کو دعوت دی تو جناب حبیب ابن مظاہر مشکل راستوں سے وہ طے کرتے کرتے کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم کو خط لکھا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کو، کوفہ کے اندر موجود تھے، جب قاصد آیا دروازے پہ دستک دی، جناب حبیب نے دروازہ کھولا، کوفے کے حالات بہت خراب تھے ابن زیاد کے آ جانے کی وجہ سے، تو خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ کے نام پر یہ خط ہے، کس کی طرف سے؟ حسین ابن علی کی طرف سے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا تھا حسین ابن فاطمہ کی طرف سے۔ فاطمہ کیوں کہا؟ فاطمہ اس لیے کہا کیونکہ عربوں کے اندر دستور تھا کہ اپنی ماں سے جب ذکر کیا کرتے تھے تو وہ مظلومیت کا اظہار ہوتا تھا، اے حبیب حسین تنہا ہے، بے کس ہے اور لاچار ہے، یہ الفاظ میں اردو ادبیات کے لیے استعمال کرو ورنہ شان امامت کے خلاف ہے، لیکن مظلومیت امام حسین کو پتہ چلے کہ تنہا ہے امام، اس لیے آؤ ہماری نصرت کرو۔ حبیب اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، حبیب نے مظاہر نے خاموشی اختیار کی تو ان کی زوجہ نے سوال کیا کہ کون آیا تھا دروازے پر؟ کہا کہ حسین کا قاصد آیا تھا۔ تو کیا کہا؟ امام کا قاصد آیا، کہا کہ میں کربلا پہنچ گیا اور مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو کہا حبیب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہیں جاؤں۔ تو کہا نواز رسول تمہیں بلا رہا ہے، باقاعدہ خط لکھا ہے، تم اس کے پرانے دوست ہو، صحابی رسول ہو، تم نے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے، پھر کہہ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں، اگر تو نہیں جاتا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حبیب نے مظاہر کی زوجہ کی جملے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی چوڑیاں دے دی، اپنے زیورات دے دیے، اور حبیب نے مظاہر کی تلوار کو اٹھایا، کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے نہیں جانا تو نہ جا۔ جناب حبیب نے کہا چونکہ کوفے کے حالات خراب ہو گئے اس لیے مجھے نہیں پتا ہے کہ گھر والوں میں سے کون ایسا ہے کہ جو میرا ساتھ دینے والا ہے، کون ایسا ہے کہ جو یزیدی سوچ رکھنے والا ہے، اس لیے میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن جب پتا چل گیا کہ تو بھی امام حسین کی عاشق، تو بھی امام حسین کے راستے پر چلنا چاہتی ہے، تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پورا حوصلہ مل گیا، اور پھر جناب حبیب نے مظاہر تیار ہوتے ہیں، اپنے غلام کو پہلے بھیج دیتے ہیں کہ وہ گھوڑا سنبھال کے رکھے، اور پھر امام کے خدمت میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر جب پہنچتے ہیں تو امام بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں، اور 6 محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے لشکر میں پہنچے، اور یہ صحابی رسول بھی 10 محرم کو باقی انصار کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ نشریات کے اختتام کو ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ 9 محرم اور اس سے پہلے جو واقعات ہیں، آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان تمام واقعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ 10ویں محرم کو بھی آپ سے ملاقات ہوگی، اور واقعہ کربلا اور شہادت کے جو مناظر تھے اور اس کی تاریخ پر ہم تفصیلاً روشنی ڈالیں گے۔ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اجازت سے پہلے کلام سنیں گے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین
نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین اہل وفا کی بستی، حسین صدق و صفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی، حسین چشم انا کی مستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم ہی ادا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوح خوانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین زینب کی قصر پرسی، حسین کلثوم کی رضا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا 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 ہے، حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر،
حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین سے آدمی کا منظر، حسین سے آدمی کا رتبہ، خدا کی بخشش ہی ہے مزن ہے حسین کی سلطنت کے اندر، حسین داتا حسین راجا، حسین داتا حسین راجا، حسین بابا حسین خواجہ، حسین داتا حسین خواجہ، حسین آکاش کا رشی ہے، حسین دھرتی کی آتما ہے، حسین دھرتی کی آتما ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا 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 ہے۔